दाढ़ी पगड़ी के पीछे क्यों छुप रहे हो? तो कैसे भाई आपको लगता है आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम, ये सारे लोग, हर किसी में ये वाला पेंच पाया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं इससे? वो दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द हैं। लेकिन अगर यही काम आके वेस्ट का कोई लिबरल मुल्क आके करे तो उसके लिए आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती हैं। लेकिन किसके सिस्टम को लेके आना चाहते हैं? हम जब RCMs की बात करते हैं तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है। वो आगे से कहते हैं नहीं, सबसे बेहतरीन ज़माना आज का है। ये पर्सनल ग्राज रखते हैं मेरे ऊपर, मुझे तो जाल कह दिया। करोड़ों लोगों के ये कातिल हैं, तो आप उनके सिस्टम को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो आप भी इंतहा पसंद ही है ना बुनियादी तौर इनको पर। क्या चीज़ ऐसी वो ऑफ़र करते हैं जिससे ये अपना दीन, अपना ईमान, अपना स्टेट, हर चीज़ से वो बिक जाते हैं। हम जब RCMs की बात करते हैं तो भी ये उनके पे रोल पे हैं या ये उनके बेनिफिशरीज हैं, तो दाढ़ी पगड़ी के पीछे क्यों छुपे हुए? अब इस पे तो मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता कि उन्होंने तैमूर रहमान साहब के बारे में क्या कहा है। क्या ख़ास चीज़ है कि इनको कोई ग्रज है किसी इंसान पे, इस्लाम पे, स्पेशली परवेज़ हुड, सैयद मुज़म्मिल शाह साहब को और ये तैमूर रहमान साहब को, ये नजम सेठी साहब भी आ जाते हैं इनमें कि वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इज़ कि शायद ये पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जो कैरियर पॉलिटिशियन है उसका क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से भाई? ये पाकिस्तान के में जो है कैरियर पॉलिटिशियन है, ये 8 करोड़ रुपया लगाएंगे इसलिए नहीं कि इन्होंने आवाम की खिदमत करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। गामदी साहब। डोंट ट्रस्ट हिम। उसके बाद करते हैं बात हसन इलियास साहब, साहिलुद्दीन भाई, यार कैलिबर तो बड़ा ज़बरदस्त है उनका। हमारे प्यारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वी डोंट अपोलोजाइज फॉर इट, वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। कभी पाकिस्तान में हम होंगे ये बेहयाई होगी। सलातुस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे भाई, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं हम, ये जो आप देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये लिबरल्स में है, सेकुलर्स में है, एथिस्ट में है, डार्विनियंस में है, LGBTQ एक्टिविस्ट में है, ये आपको क्या लगता है इनको बिल्कुल समझ ही नहीं है, या ये जानबूझकर करते हैं, या ये बहुत कूल दिखते हैं कि हम बहुत कूल दिखेंगे अगर हमने ये सारा कुछ हम क्लेम करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में हमारी जो मट्टी है इसके सर्टन इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में जाएं वो इंटेलेक्चुअली सर्टन अमाउंट ऑफ डिसऑनेस्टी उसमें आपको मिलेगी। जो लोग आपने मेंशन किए हैं, इफ़ यू गो बियॉन्ड देम, तो हमें अपने सियासतदानों में भी मिलेगी। सियासतदानों में खैर सारी दुनिया में मिलती है, हमें हमारे रिलीजियस तबके में भी मिलेगी, हमारे असातिज़ा में भी मिलेगी। क्योंकि और हमारे जो लिबरल्स हैं इनसे शिकवा इस हवाले से ज़रूर बनता है कि वो इसी सिस्टम पे क्रिटिक करते हैं, तो उनको एक हायर मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने भी वही काम करना है तो देयर इज़ नो डिफरेंस। ये बात आपकी इस हद तक ठीक है। लेकिन आई थिंक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। मजमूई तौर पे अगर हम एक माशरे के तौर पे बात करें या माशरे से भी बियॉन्ड जाएँ, उसमें इंडिया को लेके आ जाएँ, श्रीलंका, बांग्ला, ये पूरा जितना ये ख़िता है, yes, we have that problem, and I think the more honest we are about it, the sooner we can resolve that. तो कैसे भाई आपको लगता है आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम, ये सारे लोग, हर किसी में ये वाला पेंच पाया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं इससे? देखें ना, आगे पीछे अगर हम नज़र दौड़ाएं, एक लिबरल है, वो ये कहता है कि इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लिबरल हेजेमनी पे तबसरा करते हुए कहता है कि ये दुनिया ताकत की ज़ुबान समझती है। जिसके पास ताकत है, दैट्स गुड इनफ कि उसने जो भी चीज़ अचीव की है ताकत के ज़रिए। अब ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसलिए कि लिबरल हेजेमनी और दहशतगर्दी की डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर यही काम TTP वाले करें, ISIS वाले करें, तो आप उनको ये मार्जिन नहीं देते कि उनके पास ताकत है, और बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। वो दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्द हैं। लेकिन अगर यही काम आके कोई वेस्ट का कोई लिबरल मुल्क आके करे तो उसके लिए आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती हैं, चैनलाइज हो जाता है ये सारा काम के। सारे का सारा बदल जाता है। कहते हैं ये दुनिया ताकत की ज़ुबान समझती है। वो तो यही तो बात दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम कह रही है। आपने क्यों ये डिफरेंट आपने उसके लिए वजाहतें रखी हुई हैं? एजेंडाज आपका कहना है कि ये जो दहशतगर्द तंजीम का जो मैनिफेस्टो ले लें, या एक लिबरल कंट्री का या लिबरल्स का मैनिफेस्टो ले लें, वो सेम नज़र आता है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते।
اس لیے کہ دیکھیں کسی ملک کو دہشت گرد کہنا یا اس کے کسی ایکٹ کو کہنا کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. آپ کسی دہشت گرد جماعت سے یہ آپ ان کو مارجن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ایک دہشت گرد جماعت کا سنگل پرپز دہشت گردی کرنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن کسی ملک کا مقصد دہشت گردی نہیں ہوتا. وہ ملک بذات خود ان کے امریکہ نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں، لیکن ہم امریکہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بائی ڈیفالٹ اینڈ ڈیزائن وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، کیونکہ اس کا بہرحال ایک سائنس میں کنٹریبیوشن ہے، اس کا ٹیکنالوجی میں کنٹریبیوشن ہے، ہیومن سسٹمز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اس کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ہر کام دہشت گردوں والا ہے اس لیے کہ وہ بنا ہی اس لیے تھا. ہاں اس کے سرٹن کام ہیں ان پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس تو اپنی جگہ پہ وہ پایا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی کام اگر کوئی تنظیم کرے تو اس کو تو ہم دہشت گردی کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لبرلز بھی کہتے ہیں. لیکن اگر وہی حرکت کوئی لبرل ملک کرتا ہے تو اس کے لیے پھر لینگویج چینج ہو جاتی ہے، ڈسکرپشنز چینج ہو جاتے ہیں، نیریٹو. تو یہ اصل میں وہ جو جس آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے. اور یہ میں ہم لبرلز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سوشلسٹ کیسے ڈفرینٹ ہیں. جو سوشلسٹ یہاں پہ انتہا پسندی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے. لیکن کس کے سسٹم کو لے کے آنا چاہتے ہیں؟ لینن کے سسٹم کو انتہا پسند تھا، ماؤ کے سسٹم کو انتہا پسند تھا، اسٹالن کے سسٹم کو انتہا پسند تھا، کروڑوں لوگوں کے یہ قاتل ہیں. تو آپ ان کے سسٹم کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی انتہا پسند ہی ہے نا بنیادی طور پہ. یہ بیسیکلی تو ایسی نظر آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جا کے اگلی آتی ہے، ڈفرینس کچھ بھی نہیں آتا. وہ آپ جو سوشلسٹ بھی چینج کر کے جو سسٹم لانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے ورس ہی ہوگا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. نہیں، سوشلسٹ تو اگر اس سسٹم کے اندر جان ہو تو دنیا میں کہیں تو کامیاب ہو، کہیں تو کامیاب ہو، وہ ہر جگہ پہ ہی ناکام ہوتا ہے. ایسی ہے. اچھا اگر ہم اس کی بات کریں یہ ساری چیزوں کی کہ جو پاور کی زبان دنیا سمجھتی ہے، تو آر سی ایمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آر سی ایم کی رینڈ کوآپریشن نے یہ مسلمس کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں نے انہی کا ہی بیس اپنانا ہے، انہی جیسی باتیں کرنی ہیں اور لیکن ایجنڈا ہمارا ہوگا. یاسر بھائی اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں نا، مسلم ہسٹری میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے بھی یہی آفرز دی تھیں کہ آپ کو ہم اچھے سے اچھی حسین خاتون دیں گے اور بادشاہت دیں گے، جتنا پیسہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اتنا پیسہ دیں گے، ہر چیز انہوں نے وہی کی. کیا ان کو کیا چیز ایسی وہ آفر کرتے ہیں جس سے یہ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اسٹیٹ، ہر چیز سے وہ بک جاتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو لگتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں وہ تو ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے، نہ وہ الزام ہے. ہم جب آر سی ایمس کی بات کرتے ہیں تو وی نیور مین، وی نیور الیج کہ یہ ان کے پے رول پہ ہیں یا یہ ان کے بینیفیشریز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن نے سرٹن مسلمز کو انویزج کیا تھا کہ ہمیں اسلامی دنیا میں ایسے مسلمان چاہیے اپنے ایجنڈا کو فارورڈ کرنے کے لیے. آج پاکستان میں فلاں فلاں شخص ہے جو جس طرح کے انہوں نے کہے تھے ہمیں بندے چاہیے اور وہ ایسے کام کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں. اب بیونڈ اس کے کیا ہے؟ کیا یہ ان سے پیسے لیتے ہیں یا نادانستگی میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یا جن لوگوں سے یہ متاثر ہیں وہ ان کے ایجنٹس ہیں اور وہ ان کو یوز کر رہے ہیں آگے؟ یہ تو خدا ہی جانے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. کیسر بھائی ڈیفینیٹ بات ہے کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن آپ ایک بات سمجھیں. اب انجینئر صاحب فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں 3 to 6 ملین فالوئنگس آن آل سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کیا آپ کو لگتا ہے ان کو یہ والا جو چینل ہے اس کے اوپر آر سی ایمس کا ایجنڈا پروموٹ کرنا چاہیے؟ حالانکہ جب یہ شروع میں لانچ ہوئے تھے تب ہر بندے نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو توحید کا یہ سارا کام کیا ہے یہ آج تک کوئی بھی نہیں ویسا کر سکا کہ انہوں نے یہ سارا یہ کہا کہ جی ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے. وہ ان کا سٹائل ایک ابرپٹلی ہے جیسا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب یہ اس چیز کے اندر آئے ہیں سیکولرزم میں، لبرلزم کو سپورٹ کرنے میں، اب تو یہ پہلے تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتی تھی نا لینگویج کے اندر یہ بات کر جاتے تھے، جسے آپ کہتے ہوتے ہیں باریک کاروائی کر جاتے تھے کہ اس میں سمجھ آ جاتی تھی. لیکن اب تو یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ اچھا جی لبرل میری نظر میں تیمور لال ہے، اس کا جو سارا ایجنڈا ہے نا سسٹم کو ٹھیک کرنے کا وہ بہت بہترین ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. تو کیا ان کو نہیں یہ سمجھ آتی کہ لبرلز کا بیسک مقصد کیا تھا؟ اس پہ تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے تیمور رحمان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر انہیں لبرل کہا ہے تو غلط کہا ہے، وہ لبرل نہیں ہے وہ سوشلسٹ ہیں.
ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. لیکن اوور آل دیکھیں انجینئر صاحب کا جو کانٹینٹ ہے، میں ان کے یہ جو توحید اور یہ باقی باتیں اس پہ میں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا، آج بھی میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک پاسنگ کامنٹ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جیسے انہوں نے کام کیا ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، ایک لغو بات ہے. بھائی میں آپ کے سامنے ایک راجپوت بیٹھا ہوں اور راجپوتوں کی اس لڑی سے ہوں جس میں کرشن مہاراج گزرے ہیں. ہمیں کسی بزرگ نے آ کے توحید سمجھائی تھی تو ہم نے چھوڑا نا، کہ ہماری فیملی کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور ہم اس سسٹم کو چھوڑ کے ہم مسلمان ہوئے، تو کسی نے توحید سمجھائی ہے نا ہمارے آبا بالکل اجداد کو. یہاں پہ جو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے، جو اپنے ساتھ سید لکھتے ہیں ویری شور کے انہوں نے ہجرت کی، بہت اسلام کے لیے کوشش کی، لیکن وہ پرسنٹیج میں کیا ہوں گے؟ 1% شاید نہ ہوں، آدھا پرسنٹ نہ ہوں. باقی آپ یہاں کے آپ جٹ دیکھیں، گجر دیکھیں، راجپوت دیکھیں، کمبو دیکھیں، وہ کلاسیکل قومیں جو یہاں پہ آباد ہیں، بھائی ان کو کسی نہ کسی نے توحید سمجھائی نا کہ یہ اتنے بتوں کو چھوڑ کے ملینز کے حساب سے جی وہ جی اسلام کی طرف آئے. پھر انجینئر صاحب نے جو کتابیں یوز کی ہیں وہ کسی نہ کسی کی تو لکھی ہوئی ہیں نا. خود تو انہوں نے ایک کتاب نہیں لکھی ہے. ہاں جی تو یہ بذات خود غلط ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. یہ بھی تو منگول تھے، انہوں نے تو بغداد تباہ کیا تھا، ان کو بھی یہ باوجداد کو کسی نہ کسی نے توحید سمجھائی تھی نا. بالکل کلیم تو ان کا یہی ہے کہ وہی کسی نے سمجھایا نا کہ اس کے بعد پھر یہ مسلمان ہو گئے. ہمارے باوجداد بھی ایسے مسلمان ہو گئے. باقی جو ان کا کانٹینٹ ہے یہ RCMs والا اور وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اینٹی اسلامک ہے، حدیث سے اور اسلام کی اسپرٹ سے وہ اکورڈ نہیں کرتا. یہ کہہ دینا کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف بقدر کوشش ہے، یہ میں مفتی نہیں ہوں، میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ بارڈر لائن کفریہ یہ جملہ ہے. کیونکہ اگر یہ دنیا صرف آپ کی کوشش کے ہی بقدر آپ کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ دعا کی ضرورت ہے، نہ تقدیر پہ آپ کا ایمان ہے. اور پھر ہر سائنسدان اپنے تجربے میں پھر کامیاب کیوں نہیں ہو جاتا؟ کوشش تو سارے کرتے ہیں. ہر آدمی جو نیا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹیکنالوجی میں جاتا ہے، وہ کامیاب کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب اسلام کا موقف یہ ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے، لیکن اس کوشش کے اندر آپ کی پریکٹیکل کوشش بھی ہے، آپ کی دعائیں بھی ہیں، آپ کا ایمان بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جی اسلام ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ تقدیر پہ رلائی کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات کیے، سسٹمز ڈیولپ کیے، سفارت سکھائی، مارکیٹ ڈیولپ کی، سیاست کے امور سکھائے، ایجوکیشن سسٹم بنائے. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام تو لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس یہ صرف مٹیریل کوششوں تک محدود ہے اور اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ہیوج میٹا فزکس جو پارٹ آف اسلام ہے، تو سب کو ڈینائی کر دینا اور یہ کہنا کہ نہیں یہ دنیا میں تو بس ایسا ہو. یہ دنیا اسباب کا جہاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسباب سب کے لیے ایسے ہی کھلیں. اگر یہ بات ہو تو دنیا میں لوگ کیا کوشش کر کے غریب ہیں؟ نہیں، ہر غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ امیر ہو. تو اگر صرف کوشش ہی انف ہو تو وہ امیر ہو جائے نا. بالکل اگر ہر انسان جو لیبارٹری میں ہے وہ ایک تجربہ کر رہا ہے تو اس کا ہر تجربہ کامیاب ہونا چاہیے، انجن فیل نہیں ہونے چاہیے. ابھی کوشش پاکستان نے بھی کی، انڈیا نے بھی کی، انڈیا کے جہاز گر گئے، الحمدللہ پاکستان کے نہیں گرے. اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ ہی نہیں کیا ابھی تک، تو وہ ورنہ تو حافظہ اللہ کہتے تھے رافائل کو. ہاں یہ تو اپنے جب ایک سوال ہے ان کے جو مریدین ہیں، یہ اس میں نے اٹھایا بھی تھا کہ جب آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ وہ کہہ رہے تھے تو جو لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا ہم تو صرف ٹیکنالوجی کو کہہ رہے ہیں. تو بھئی S-400 کو بھی آپ کہہ دو جو انڈیا کے پاس ہے، یا رافائل کو بھی کہہ اگر دو. صرف ٹیکنالوجی کی بات ہے تو آپ اس کو بھی کہہ دیں، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن دیکھیں اللہ عز و جل نے اس طبقے کو رسوا بہت کیا ہے، ان کی اپنی باتیں ان کے منہ پہ ایسے ملی ہیں. وہ حسن الیاس صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ کے جہاز تو انڈیا کی طرف رخ نہیں کر سکتے، بھائی وہ رخ کر کے آ بھی گئے، گرا کے بھی آ گئے، ان کا S-400 بھی تباہ کر دیا، ان کی ایئر بیسز بھی اڑا دیں. یہ جو ٹرانسجنڈر کر رہے ہیں امت کو، اب کیا ان کی پلے رہ گیا؟ یہ جو انجینئر صاحب لگے ہوئے تھے وہ تمہارے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تم بچ جاؤ سارا. ابھی انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی 8 گنا زیادہ ہم سے ملٹری بجٹ ہے ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے پاکستان سے بہت زیادہ. پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ ان لوگوں نے صرف دنیا کو مٹیریلزم کی طرف کی تک محدود کرنے کی کوشش کی. بیسک کیلکولیشن جس میں ایمانیات کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا، اللہ پہ جو تقوی ہے، بھروسہ ہے، وہ سارے کا سارا انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا. پیور ایک لبرل آئیڈیالوجی، مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی رکھی، اسی میں اللہ نے ان کو رسوا کیا. کیسر بھائی اگر اس کے دیکھا جائے
تو یہ اپنا کام کیا جا سکتا ہے، جس طرح آپ لمز میں باقی بھی تو پروفیسرز ہوتے ہوں گے، یا ٹیچنگ سٹاف سے تھوڑا سا طبقہ نہیں ہے پاکستان میں جو ٹیچنگ کر رہا ہے، لیکن کیا ان کا کیا خاص چیز ہے کہ ان کو کوئی گرج ہے کسی انسان پہ، اسلام پہ؟ اسپیشلی میں آپ سے 3 نام لوں گا، انہی کے بارے میں ٹیک لینا چاہوں گا، پرویز ہود بوائے صاحب کو، سید مزمل شاہ صاحب کو، اور یہ تیمور رحمان صاحب کو۔ کیا ان کا ہے ایجنڈا؟ اسپیسیفکلی یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیش کر کے رٹنا ہے؟ I think ایون deeper اس کے اندر تو جرنلسٹ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو یہ نجم سیٹھی صاحب بھی آ جاتے ہیں ان میں، کہ وہ جیسے ہی کوئی اس کی ریلیٹڈ لا اور پرنسپل کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ایسے ہوتا ہے جس طرح پتہ نہیں ہم نے کیا بات کر دی ہے۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ ان کو اسلام کے اگینسٹ کوئی گرج ہے، یہ تو ایک بہت ہی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ ون وے آف تھنکنگ اباؤٹ اٹ از کہ شاید یہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ جس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ جانتے نہیں ہیں۔ کامن سینس کی بات ہے کہ اف یو ڈس ایگری ود سم تھنگ ایٹ لیسٹ لرن وٹ یو ڈس ایگرینگ ود۔ نہ انہوں نے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم پڑھا ہے، نہ انہوں نے اسلام کا سوشل سسٹم پڑھا ہے، نہ انہوں نے اسلام کا فیملی سسٹم پڑھا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پہ جب سوشل تھیوریز وغیرہ کی بات آتی ہے، جب اکنامک تھیوریز کی بات آتی ہے، تو آپ لبرلزم پڑھ لیتے ہیں، کمیونزم پڑھ لیتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ڈس ایگری کر رہے ہیں آن دا پریمس کہ دنیا میں جن لوگوں نے ریلیجن سے پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے ترقی بہت زیادہ کی، وچ از اے ویری فلوڈ اسٹیٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مذہب کو چھوڑا ہے انہوں نے بہت ترقی کی ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو دنیا کے سیکولر ملک جتنے بھی ہیں جنہوں نے مذہب سے پیچھے وہ ہٹے ہیں ان سب کی ترقی یکساں ہونی چاہیے تھی۔ برونڈی نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ازبکستان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ساؤتھ امریکہ اکثریت سیکولر ہے، کیوں ترقی نہیں کی؟ ویسٹ انڈیز وغیرہ سارے کیوں ترقی نہیں کی انہوں نے بھائی؟ تو یہ جو نظریہ ہے کہ آپ سیکولر ہوں گے تو آپ ترقی کر جائیں گے، بھائی نہیں، ترقی کا تعلق آپ کی محنت سے ہے۔ بحث مسلمان اس میں ہم اپنی دعاؤں کو شامل کرتے ہیں، باقی چیزوں کو کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ ایک ایتھیسٹ کیلکولیٹ کرے، ایک مسلمان کیلکولیٹ کرے، سکھ کرے، ہندو کرے، جو مرضی کرے۔ تو ہم نے اپنے پاکستان میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں ریسرچ کا بجٹ ½ % سے بھی کم ہو، 0.16%، جس ملک میں اسپیس اکانومی جو ہے دنیا کے آگے ایک میجر اکانومی بننے جا رہی ہے 2035 2040 تک، پاکستان کی اسپارکو کا ٹوٹل بجٹ $26 ملین ہے۔ بھئی آپ مذہب کو چھوڑیں گے تو اس سے کیا پیسے بڑھ جائیں گے اسپارکو کے؟ آپ مذہب سے چھوڑیں گے تو یہ جو ہمارا 50% بجٹ اشرافیہ کی عیاشی میں جاتا ہے، کیا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا؟ ان کا جو ہدف ہے وہ شاید پاکستان کی بہتری ہے، لیکن جو ان کا میتھڈ ہے وہ بہت ہی یعنی کہ اس کے اندر میرٹ نہیں ہے۔ پاکستان اتنی زیادہ تنزلی کا شکار رہا، ریلیجن ہماری پبلک پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ آئسولیشن میں انسیڈنٹل ایگزامپلس دیں ادھر ادھر سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے، بالکل آپ کی بات درست نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی ہے، جرم ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی ترقی رک گئی ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کچھ 100 ہلاکتیں سال کی اس طرح کے جرائم میں ہیں 2023 کی، امریکہ میں 18,000 سے زیادہ ہیں، پاکستان میں میس شوٹنگ کی ایوریج 0 ہے سال کی، امریکہ میں 650 میس شوٹنگز ہیں سالانہ ایوریج، کسی سال زیادہ کسی سال کم۔ بھائی اگر ان چیزوں سے آپ کی ترقی رکتی ہوتی، موب لنچنگ فٹ بال میں جتنی UK میں ہوتی ہے، انگلینڈ میں ہوتی ہے، شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتی ہو، اسٹیمپیڈ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، جانیں جاتی ہیں۔ میں ان چیزوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہاں پہ اچھا ہو رہا ہے تو وہ اچھا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان ملکوں میں اتنے زیادہ حالات خراب ہونے کے باوجود دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو نو ویئر ٹو انویسٹ۔ وہ سائنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ انویسٹمنٹ نہ کریں، بیڑا غرق کر کے رکھتے ملک کا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اگر اسپارکو کی بات کی ہے، $26 ملین ٹوٹل بجٹ ہمارا اسپارکو کا، جرمنی کا کوئی $1 بلین کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں عیاشی کا بجٹ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 2021 کا $17.4 بلین ہے۔ بھائی آپ اس $1 بلین وہاں سے بچا کے صرف اپنا آپ کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کو دے دیں، یہ پاکستان میں جابس کریٹ کرے گی۔ یہ پاکستان کو اس وقت جو اسپیس ایکسپلوریشن ہو رہی ہے جس کے براہ راست فائدے لوگوں کو ہو رہے ہیں، جو وار فیئر ہے، جو ملٹری اکوپمنٹ ہے، اس میں ہو رہا ہے۔ ایون پانی کی دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وی آر ہم واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں،
بھئی آپ ان چیزوں میں انویسٹ کریں، پاکستان کے لوگوں میں آپ انویسٹ کریں، ان کو سائنس ٹیکنالوجی اس طرف آپ لے کے جائیں، ملک ترقی کر جائے گا. یہ انویسٹمنٹس آپ کریں نا، اور ملک آپ کا وہ بیڑا غرق ہوا اور آپ ریلیجن کو بیش کریں. ہاں کرنا وہ شروع. ریلیجن یار اس کی وجہ سے ترقی نہیں کی. وہ ریلیجن وہ کسی آدمی نے مذاق بنائی ہوئی تھی جب چاندریان گیا تھا، انڈیا کا جو اسپیس پروگرام تھا، مشن تھا ایک ان کا، تو کسی آدمی نے مذاق بنائی تھی کہ پرویز ہود بھوئے صاحب بہت تانے دے رہے تھے. تو کسی نے لکھا تھا کہ اصل میں یہ مشین ہود بھوئے صاحب نے بھی بنا لی تھی، لیکن کوئی مولوی ان کی چابی چھپا کے بھاگ گیا. وٹ ڈو یو ہیو ٹو شو فور؟ بھائی آپ سائنٹسٹ ہیں، بلو ایوریج سائنٹسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے سیاستدان دنیا کی ایوریج سے پیچھے ہیں. فرینکلی پاکستان کا مولوی بھی باقی دنیا کے پیچھے. میں ملائیشیا گیا ہوں، وہاں کے جو میں نے جو امام مسجد دیکھے ہیں اور جو پاکستان کے ہیں، فرینکلی کوئی مقابلہ نہیں ہے. دبئی میں جو میں نے دیکھے ہیں امام مسجد اور پاکستان کے کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں دنیا میں بہت پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں کوئی فلاسفر ایسے انٹرنیشنل لیول کریں جسے ہم پریزنٹ کر سکیں. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ بھی بلو ایوریج ہوں گے. تو پرویز ہود بھوئے صاحب ایک بلو ایوریج سائنٹسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو آپ ایک بڑا نام ہیں. آپ بتائیے آپ نے پاکستان کے لیے آپ کی سائنسی خدمات کیا ہیں؟ وٹ ڈو یو ہیو ٹو شو فور؟ اف دی آنسر از زیرو، اور آپ یہ کہیں کہ مولوی کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ یہ مطلب وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کرونا میں کے دوران آرٹیکل لکھا کہ اب کھاؤ کھجوریں، اب کھاؤ اجوا کھجور کھاؤ اور کلونجی کھاؤ. اور آئی واز ونڈرنگ، یہ بات میں نے پہلے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں کہی ہے، جیسے بھی چیمپئنز ٹرافی ہوئی، پاکستان کی پرفارمنس بہت بری تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب، رضوان صاحب، باقی لوگ نے یہ پریس کانفرنس کریں اور عام عوام سے کہیں کہ اب مارو نہ چھکے، مارو نہ چوکے، تو لوگ کہیں گے نا کہ بھائی تمہیں کس چیز کا کھلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تمہاری پرفارمنس بری ہوئی ہو جاتی ہے، لیکن جب تم ایسی پریس کانفرنس کر کے ہمیں تانے دو گے تو پھر ہم پوچھیں گے تمہیں کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہود بھوئے صاحب ٹھیک ہے کہ وہ ویکسین نہیں بناتے، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے تانے دے رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ویکسین کہاں پہ ہے؟ اجوا کھجور کا تانا کیوں دے رہے ہو؟ کون دے رہا ہے؟ سائنٹسٹ دے رہا ہے. شٹ اپ اینڈ ڈو یور جاب. ویئر از دا ویکسین جو تمہارا کام ہے دینا، تمہاری کمیونٹی کا کام ہے دینا؟ 40 سال پاکستان کے ٹیکس پیئر نے تم کو کھلایا ہے، پلایا ہے. اب جب ضرورت ہے کہ آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں تو آپ تانے دے رہے ہیں کھجوروں کے عام آدمی کو. آپ کو چھکے چوکے مارنے کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے؟ اس لیے کیونکہ اس طبقے نے جو چیز پہ تنقید کرتا ہے یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، تو پھر اس تنقید کی کیا کوالٹی ہوگی؟ اس کے اندر تو ڈیروں ایگزامپلس بھری پڑی ہیں کیسر بھائی، جس طرح ہم محروب موئزوان کی بات کر لیں آگے، یا پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب ہیں، وہ پراپر بلیسفیمی کر چکے ہیں آن سٹیج. میرا ایک آپ سے ایک کوشچن ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ اینٹی اسٹیٹ ان کا ایجنڈا ہے، اینٹی اسلامک ان کا ایجنڈا ہے. یہ سید مزمل صاحب کا پچھلے دنوں جو ویڈیو تھی جس میں کلیئرلی شو ہو رہا ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹیو کریکٹر میں ہیں انڈیا کے لیے، اور پاکستان کو وہ ٹوٹل بلیم کر رہے ہیں اس سارے انسیڈنٹ پہ، یعنی کہ ان کا نیریٹیو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ادھر کی کیا ادارے ہمارے ویسے کام نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کریں گے؟ یہ والی کیا یہ مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی کیا اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، کہ آپ اگر کوئی ان پاپولر بات کر رہے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہیں. اوبیسلی بلاسفیمی وغیرہ کے تو ہم حق میں نہیں ہیں، وہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو آپ پکڑیں، جیل میں ڈال دیں یا کریں. یہ انڈیا کا مزاج ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی انہوں نے ہزاروں اکاؤنٹس بین کر دیے، وہاں پہ آپ کو چھوٹی موٹی بات کہیں آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس لیول پہ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ بات کریں، ضرور کریں، لیکن یہ پبلک میں بات کرنے کے بعد یہ رائٹ دے دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس پہ تنقید بھی کی جائے. ایشو یہ ہے کہ یہ ڈسکشن نہیں کرتے، یہ اپنی غلطی نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان میں میسو فالوئنگز اپنی کریٹ تو کیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو فالوورز ہیں، جو لوگ ان سے انفلوئنسڈ ہیں، وہ بغیر بدتمیزی کیے، بغیر گالی دیے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو فیڈ ہی یہ مل رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ایک نئی، آپ پروگریسو لوگ ہیں، ترقی پسند لوگ ہیں، تو آپ کے نیریٹیوز ایسے ہونے چاہیے کہ ایک عام آدمی اس سے ویل ایجوکیٹڈ ہو، اور اس کے بعد آپ وہ جب بات کرے تو پتہ لگے کہ اس نے ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات سنی ہے. لیکن سوائے گالیاں اور ان چیزوں، اور یہ بھی پچھلے کچھ سالوں کی بات ہے، ایک ٹائم تھا یہ طبقہ کہا کرتا تھا کہ تم مسلمان جو ہے نا بڑے جاہل ہو، ان پڑھ ہو،
تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکتا، آؤ ہمارے ساتھ ڈبیٹس کرو، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. اب ہم کہتے ہیں کہ شور آؤ ہمارے ساتھ ڈبیٹس کرو، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. دیو ڈس اپیئر. پہلے ان کو پتہ تھا کہ شاید ہم جو جس سبجیکٹ میں ان کو مات دیں گے نا وہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، لیکن اب اللہ کی طرف سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو ڈبیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اب آگے سے بھاگتے ہیں، ایون ان کے گھروں تک جاتے ہیں، لیکن وہ آگے سے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد یہ ایک اور میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا اسی کے اندر ہی، کہ آپ نے ڈبیٹ بھی کی محروم موئی زبان سے، اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کیا امپیکٹ ہوا؟ دیکھیں اس سے کوئی ایک تو یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہوئی کہ جو سیکولرزم ہے یہ کوئی ایسی پوزیشن ہے جو آپ کی ترقی میں معاون ہو سکتی ہے. اس ڈبیٹ کے بعد لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی کہ سیکولرزم کوئی یونیفائڈ نظریے کا نام نہیں ہے. اس ڈبیٹ کے بعد بہت سے بچے ہیں آن لائن ڈبیٹس وغیرہ، مجھے اس کی انفارمیشن بھی ملتی رہتی ہے، وہ ڈبیٹس کے کلپس بھی لوگ بھیجتے ہیں کہ اب کوئی ایک نظریاتی مسلمان بچہ ہے، اسے جب یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تم لوگ شریعت کی بات کرتے ہو تو کس کی آئے گی، شیعہ کی آئے گی، اہل حدیث کی آئے گی، بریلوی کی آئے گی، دیوبندی کی آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو آگے سے کہتے ہیں بھائی آپ کو فقہ اور شریعت کا نہیں پتہ ہے. شریعت شریعت ہوتی ہے، اس کو سب مانتے ہیں. فقہ جو ہے ایک ڈیریویٹو انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس ملک میں سیکولرزم آئے گا تو کون سا آئے گا؟ سوشلسٹ والا آئے گا، لبرل والا آئے گا، اور لبرل والا آئے گا تو کلاسیکل والا آئے گا، نیو لبرل آئے گا، پروگریسو لبرل آئے گا، اور اگر آتا ہے آپ کا جو کمیونسٹ ہے تو اس کے اندر لیننسٹ آئے گا، ماؤسٹ آئے گا، اسٹالنسٹ آئے گا. تو لوگ انیبل ہو گئے ہیں کہ اب وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیر از نو آنسر. مطلب میں نے اس کے علاوہ بھی ڈبیٹس ہوئی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جسٹ ٹیل می وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ یور رینڈیشن. پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہماری، ایک سیکولر بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں پاکستان کے سبت حسن صاحب، ان سے میں نے ان سے یہ بات پوائنٹ بلینک رینج پہ پوچھی کہ اگر پاکستان میں سیکولرزم آ جاتا ہے وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ یور سیکولرزم. میں لبرل سیکولرزم کو کیوں میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا؟ آگے سے انہوں نے اپنی طرف سے جواب دیا وہ سارا. لیکن واٹ وی آر سیئنگ از کہ اب لوگوں کے پاس یہ انٹلیکچوئل ٹول کٹ آ گئی ہے. اور وہ جو ڈبیٹ تھی محروب والی، اس کے بعد یہ بہت چیزیں کلیئر ہوئیں کہ ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا ہمارے پیچھے نہ چھپیں. ہم نے 22 پوائنٹس آپ کو لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ امپلیمنٹ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پیچھے نہ چھپیں یہ کون سے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولرزم سے یعنی کہ جو پوسٹ سیکولرزم ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو بھائی پوسٹ سیکولرزم تو اٹس کامن سینس کہ وہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک پروڈکٹ ہے جس پہ ڈاکٹر عوان نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اس کا ہے. جس کے فالو پہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ اف دیٹ از دا کیس دیٹس آل بیسڈ آن اسکیپٹسزم. اینڈ اگین ہی ایکسیپٹڈ کہ یس اٹ از اسکیپٹسزم. دا کوشچن از کہ اسلام کے بارے میں تو ہم اسکیپٹک نہیں ہیں. ہاؤ ڈو یو میک این انٹلیکچوئل کیس دیٹ یو کین کرٹیسائز سم تھنگ دیٹ پیپل آر شیور اباؤٹ بیسڈ آن یور اسکیپٹسزم؟ اس کا تو انٹلیکچوئل میرٹ نہیں ہے کوئی. سو اس ڈبیٹ سے اس طرح کے جو پوائنٹ سامنے آئے اس سے لوگوں کو ایک ٹول کٹ ملی کہ ڈبیٹس کے لیے بہت سا سبسٹنس سامنے آیا، اور سیکولرزم کے آرگومنٹیشنز میں کتنا فیول ہے، یہ کتنے کلومیٹر جا سکتا ہے. دیٹ واز another thing that transpired. کیسر بھائی اس میں ماشاء اللہ آپ نے ڈبیٹس بھی کی، سارا کچھ کیا. ایک جگہ ایسی ہے جو اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں سیکولرزم کو اور یہ ساری چیزوں کو، وہ ہے ہماری انڈسٹری، مین اسٹریم انڈسٹری، مین اسٹریم میڈیا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. ہمارے ایکٹرز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے تھیٹر آرٹسٹ جتنے ان میں ہم نام لیں، شرمین عبید چنوئے وہ ایک مووی بناتی ہیں جسے باہر سراہا جاتا ہے. اس میں ٹوٹل کمپلیٹ پاکستان کا ایک ایسا چہرہ دکھایا جا رہا ہے جو شاید پوائنٹ کہیں پر ہوتا ہو. ڈیفینیٹلی یہ ہر جگہ پر آپ نے جیسے بتایا کہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن کیا اس کو اتنا زیادہ میسو لیول پر دکھانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. اس کے بعد یہ پچھلے دنوں ایک مووی آئی جو کہ یہ سرمد خوسٹ، مہربانو، ان ساروں نے یہ کی، ثانیہ سعید، ان ساروں نے اس کی سپورٹ کی، جو ہم نے بین بھی کروائی وہ. لیکن ان کو کون ایسے اس طرف سے صحیح کر سکتا ہے؟ کیا آپ کا ہے کہ ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ہی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ لیگلی ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تو لیگلی آپ کو نہیں لگتا ان کے پاس بہت زیادہ میڈیمز ہو چکے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہوتا یہ ہے، دیکھیں کہ آپ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ اگر آپ لگا رہے ہیں اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یار اتنا لوگ ہمارا دیکھ تو رہے ہیں.
سوال یہ ہے کہ جب آپ الٹرنیٹیو پروڈیوس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایرترول آیا, پاکستان میں یہ آیا صلاح الدین, اس طرح کے, تو آپ ان کے ویوز دیکھیں, کچھ زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ لوگوں نے ایک الٹرنیٹیو کانٹینٹ کو اتنا پسند کیا. حالانکہ دونوں ہی سچی کہانیاں نہیں ہیں, نہ صلاح الدین سچی کہانی پہ انہوں نے دکھایا ہے, نہ ہی ایرترول کا دکھایا ہے, پر ایٹ لیسٹ دیر واز اے ڈفرنٹ جانرا. لوگوں کو ساس بہو سے ہٹ کے ایک چیز نظر آئی, اور اس کے اندر ایک انسپریشن ہے, لوگ اپنی اسلامک ہسٹری سے سم ہاؤ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. واز گڈ. تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ جب آپ ایک الٹرنیٹیو چیز دکھاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا 30% کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو ہماری ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرے. وہ مسلم سائنٹسٹس پہ ہونا چاہیے, آپ غزالی پہ بنائیں, البیرونی پہ بنائیں, ابن رشد پہ بنائیں, ابن سینا پہ بنائیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے ان میں سے کسی سے اتفاق کرتے ہیں, کسی سے اختلاف کرتے ہیں, بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل ان آور ہسٹری. رائے احمد خان کھرل پہ بنائیں, ویری امپورٹنٹ پرسن ان آور ہسٹری. ایون نان مسلمز جو ہیں اس دھرتی کے, جنہوں نے کوئی کنٹریبیوشن جن کا ہے, آپ دکھائیں کہ لوگوں کو کنیکٹ تو کریں, اس کلچر سے کریں. اور ہمارے لیے اسلام کلچر سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے, تو آپ اسلامک کانٹینٹ ایسا بنائیں, بہت اچھا کانٹینٹ آپ بنا سکتے ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک اوبلیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا 30% کانٹینٹ تو آپ کا جو انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا لیگل رستہ ہے, تو وہ تو ہم نے وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ, ویری کلیئر آن دس, کہ پاکستان میں ہم ہوں گے یا بے حیائی ہوگی, دونوں چیزیں تو اکٹھی نہیں چل سکتی انشاءاللہ. تو اس پہ ہم نے نمبر آف لیگل ایوینیوز ہیں جو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو جرم ہے نا یہ پاکستان کے قانون میں, جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, جو یہ فزیکل کنیکشنز عورتوں اور مردوں کے, یہ وہ سارا اٹس آل اگینسٹ دا لا, سارے کا لیکن سارا. کیسے رہی آپ کو لگتا ہے وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں وہ ایک ریلیجس طبقے میں, جس طرح یہ ابھی ایک ریسنٹلی سود کا شریعہ لاء نے کہا کہ سود کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے خلاف اتنی زیادہ پٹیشنز فائل ہو گئیں, اور اس کے اوپر ہالٹ ہو گیا کیس پورے کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے نہیں یہ سر, اتنے ہالٹ زیادہ نہیں ہوا, ہالٹ نہیں ہوا. اس پہ ہمیں بہت وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ اس کی سپیڈ پہ بات کر سکتے ہیں. جی میں اسی سینس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کی وہ پیس بھی کم ہوگی اور وہ ساری چیزیں کہ لیکن اب وہ گوئنگ آن, اسٹل گوئنگ آن. پاکستان میں جو ہے وہ 20% سے زیادہ جو سود ہے بینکنگ سسٹم سے وہ ختم ہو چکا ہے, اور آن کورس ہے 2027-28 تک. جو انہوں نے 4 بینک تھے جنہوں نے پٹیشنز دائر کی تھی, انہوں سے بھی 2 نے وڈرا کرنی ہے. دیکھیں نا, یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قانون کے اندر اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہمارا عام لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان آپشنز کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی قانون کے اندر ایک چیز ہے نا, آپ اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, اب 91 سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا, آج 2025 ہے, لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر 91 میں بھی وہ سلسلہ سٹارٹ نہ ہوتا, 2025 میں سٹارٹ کرتے, تو ہمارے یہ 30-35 سال اور ضائع ہی ہوتے نا یہ. بالکل. تو کہیں سے کہیں وہ سٹارٹ ہوا, تو آج اس کے ایفیکٹس جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے قانون کے اندر بہت گنجائش ہوتی ہے, بہت آپشنز ہوتے ہیں, ان کو یوز کیا جانا چاہیے. اور سویلائز طریقہ بھی یہی ہے. یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, کہ آپ ایک تو خاموشی کے ساتھ برداشت کیے جا رہے ہیں ساری حرام کاری, جتنے ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, اور ایک دن اٹھ کے آپ وائلنس پہ آ جائیں. ایسا تو نہیں ہے بھائی, کس کے مڈل میں بھی ایک رستہ ہے, تو مہذب رستہ ہے, بہتر رستہ ہے. اور اصل میں جو قوموں کی اسٹرینگتھ ہے وہ اس سے سامنے آتی ہے کہ آپ نے قانون پہ کیسے عمل کیا ہے. تو وہ رستے بہتر ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کرتے رہیں. کیسر بھائی, یہ ساری انٹلیکچوئل جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے الحمدللہ, یہ اگر آپ چاہتے تو نہ ہوتی. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے تو آپ پاکستان میں ہی نہ ہوتے. آپ ماشاءاللہ پہلے وہاں پر جاب کر رہے تھے آؤٹ آف کنٹری اور سیٹ تھے, تو آپ کو کیا ایسی ارج تھی یہاں آنے کی, اور اوپر سے ڈیول نیشنلٹی کی سب سے باتیں بھی سنی آپ نے, اور اس کے بعد اس کا کو جواب بھی دینا پڑا. وہ مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ دیکھو جو بندہ فلسطین کے بارے میں باتیں کرتا ہے خود نیدرلینڈس کا نیشنل ہے. تو آپ کو کیا تھا کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے سارا کچھ فیس کرنے کا سوچا کہ یار یہاں آنا چاہیے, مجھے فیس کرنا چاہیے سارا دیکھیں, کچھ؟ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا ولی کامل ہے جو ساری اچھی زندگی چھوڑ کے پاکستان آ گیا ہے, اور یہاں پہ آ کے اس نے سارے لبرل سیکولرز کو ٹیک آن کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے, تو سر یہ تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ جو ہم پاکستان میں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ اٹس اسینشیل. میں یہ کرنے نہیں آیا تھا, یہ میں کبھی بھی کلیم نہیں کرتا. میں ایک بزنس مین ہوں,
میں پاکستان میں بزنس کرنے آیا تھا. یہاں پہ بزنس کی اپرچونیٹیز یو کے سے بہتر تھیں، اس لیے کہ وہاں کی مارکیٹ سیچوریٹڈ تھی جو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی ہے. پاکستان کی جو ہے یہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. ایمرجنگ اکانومی میں اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. میں 1998 سے لے کر 2018 تک صرف 3 دفعہ پاکستان آیا تھا، اور وہ بڑا لمیٹڈ ایکسپوجر میرا رہا، اپنے بس گاؤں کی حد تک، اور بس اس سے زیادہ نہیں. آئی ڈیڈنٹ ایون نو کہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. جو 3 دفعہ آیا اس میں نے کوئی ٹی وی بھی شاید نہ دیکھا ہو. ادھر میں نے جب ٹیلی ویژن پہ جب دیکھنے شروع کیے اشتہارات، بسکٹ، چائے، اور میں ایک ریورس سائیکالوجی کا ایک چیز ہوتی ہے ریورس سائیکالوجی کہ سوری ریورس سائیکالوجی نہیں، ریورس کلچرل شاک، سوری میں غلط کہہ گیا، کہ میرے ذہن میں جو پاکستان رکا ہوا تھا وہ 1998 والا رکا ہوا تھا. اب کیا کچھ ہو چکا تھا جب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا یہ خواتین جس طرح سے خود کو پروجیکٹ کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر دس پاکستان. تو یہ باقی باتیں ساری اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. پھر یہ ہوا کہ دا فیلنگ ویو ہیڈ کہ شاید پاکستان میں چونکہ اس طرح سے بات کم کی جا رہی تھی، تو اس کے بعد ایک نوجوان طبقہ جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ اس کوز کے ساتھ آگے پیچھے اکٹھا ہوا کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ لوگوں کے اندر اتنی ایک ڈیسپریشن تھی کہ سسٹم کے خلاف ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، انٹلیکچوئل بحثیں ہونی چاہیے. مار دھاڑ کے علاوہ بھی ایک رستہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں اس کی اتنی ڈیسپریٹ نیڈ تھی. وہ ان نو ٹائم جسٹ ایکسپلوڈیڈ. تو مجھے پھر یہ لگا کہ اف دس از ہاؤ آئی کین سرو بیٹر دین آئی شوڈ. رہی بات جو ڈیول نیشنلٹی کی ہے، تو دیکھیں میرے خلاف 2 سسٹمیٹک کمپینز پاکستان کے لبرلز اور ان کے فرنٹ مین اور سیکولرز انہوں نے کی ہیں، اور وہ دونوں ہی جھوٹ پہ بیسڈ ہیں. ایک وہ کی تھی ابو بکر معاویہ صاحب والے معاملے پہ کہ میں نے ان کا کوئی دفاع کیا ہے یا ان کا کچھ ایسا کیا ہے. اس میں تو اس حد تک کہ کراچی یونیورسٹی میں اس حد تک چلے گئے کہ کراچی کی ایک یونیورسٹی میں کسی اور آدمی کی آڈیو انہوں نے ہال میں چلا کے کہا کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے تھے. جسے میں نے انہیں آفر کیا کہ اس پہ فورینزکس کراتے ہیں، خرچہ میں کر دیتا ہوں، بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ناٹ می. تو اس پہ وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو جوڑا، ایسے علاقے انہوں نے پاکستان کے جن کے مجھے نام تک یاد نہیں ہے، میں دیکھے بھی پہلی دفعہ، انہوں نے میرے ساتھ منسوب کر دیے کہ وہاں پہ جا کے جو بچوں کی مولسٹنگ ہوتی ہے میں اس کا دفاع کرتا ہوں. دوسرا یہ آ گیا یہ اسرائیل والا معاملہ جو ہے. تو میں نے تو ہمیشہ کہا کہ ایک لانگ سٹینڈنگ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا ہمیشہ سے یہی رہا، آج بھی یہی ہے. اسلام آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا. یہ اسٹیٹ کے کام ہے کرنے والے. اسٹیٹ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ جائیں، کیونکہ اجازت دینے کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آپ کو اون کر رہی ہے پھر کہ آپ اسٹیٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا آپ حصہ ہیں. تو یہ ساری کمپین بھی جھوٹ پہ. دین کمز دی انٹرسٹنگ کویسچن کہ آخر کار آپ کو پالیسی لیول پہ خود کو اتنا ڈیفیٹڈ کیوں فیل کرتے ہیں کہ آپ کو میری ذات پہ آنا پڑتا ہے. ٹاک ٹو می اباؤٹ لبرلزم، ٹاک ٹو می اباؤٹ رینڈ کارپوریشن، ٹاک ٹو می اباؤٹ یور فلوڈ آئیڈیالوجیز آف کمیونزم، ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلامک ہسٹری جس میں آپ لوگوں کے پاس زیرو نالج ہے لیکن آپ اس کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. ٹاک ٹو می اباؤٹ غزالی، ٹاک ٹو می اباؤٹ رینان، ٹاک ٹو می اباؤٹ معتزلہ، ٹاک ٹو می اباؤٹ وائی پاکستان شوڈ بی اے سیکولر کنٹری، ٹاک ٹو می اباؤٹ وائی پاکستان شوڈ بی اے شریعہ ڈریون کنٹری. یہ ہمارا پالیسی لیول کا اختلاف ہے. اف یو کی ناٹ میٹ می آن دوز گراؤنڈس، تو آپ میری ذات تک آتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ ہم وی ہیو زیرو آرگومنٹس. ہاں اس کی ذات کو ہم نے نشانہ بنانا ہے. تو بھائی آپ یہ تو دیکھ لیں کہ جس کی ذات کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں وہ جس ریلیجن کا ماننے والا ہے، وہ ریلیجن کہتا ہے کہ لوگوں کی ملامت آپ کو حق کے رستے سے نہ ہٹائے. وائی وڈ آئی کیئر اباؤٹ یور لائز؟ آئی ہیو نو ریزن ٹو تھنک. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میری ڈبیٹس کے بعد اللہ عز و جل نے مجھے بہت عزت بخشی کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. میری کل بھی ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی، نان مسلم ہے، یورپین ہے، اسلام کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس نے بہت اندیا دیا کہ وہ اٹ لکس لائک کہ وہ اسلام قبول کر لے گا. تو میں جو کام کر رہا ہوں، ڈڈ یو ہرٹ دیٹ؟ اف ناٹ تو اپنی جگہ صحیح کی ہے. اس لیے میں اس چیز کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ دے ہیو ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو سے. تو ذاتی جگہوں پہ آپ آنے جو آپ لوگ مجھے فون بھی تو کرتے ہی ہو نا، میرا ایڈریس بھی تو پوچھتے ہی ہو، وہ بھی تو ذاتی باتیں ہیں. میرے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں، یہ بھی تو تم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی نا، ساری باتیں بھی تو کی ہیں.
تو کیسے بھائی لگے یہ رہو. کہ کیا یہ وہ جو موب کے تھریڈز ہوتے ہیں ویسے ویسے دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اس طرح کی ہاں چیزیں آپ کی؟ ہاں بھائی، میرے کوئی پروگرام اگر ہو رہا ہو تو کان میں آ کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں. تھریٹنگ لینگویج ہوتی ہے. آم، تمہارا ایڈریس کہاں ہے، بڑے جلدی پتہ چل جائے گا. اس طرح کی باتیں. باقی میں اس کچھ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کچھ باتیں میں ریویل نہیں بھی کر سکتا آن دی ایڈوائس آف جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں. لیکن یہ تو مطلب بڑی نارمل سی چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاؤ اسٹوپڈ ڈو یو ہیو ٹو بی ٹو تھنک کہ آپ کسی آدمی کو موت کا خوف دلا کے آپ اسے پیچھے ہٹا سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے. اگریڈ. بٹ ازنٹ دیٹ انٹرسٹنگ کہ موت بھی ایک بار ہی ملتی ہے. وائی شوڈ آئی ناٹ سیلیبریٹ دیٹ؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ چیز جو مجھے ایک بار ملنی ہے میں اپنے کوز سے بے وفائی کر کے میں اس کو سیلیبریٹ نہ کروں. آئی ووڈ لو ٹو ہیو دا گرینڈ ایگزٹ. اف دس از واٹ یو تھنک اف دس از دی آپشن یو ہیو، یا بائی آل مینس ڈو اٹ. قائد اعظم یونیورسٹی میں ابھی میری کچھ اسپیچ کی ایک لیکچر کی ابتدائی باتیں سٹارٹ ہوئیں اور ساتھ ہی باتیں آنا شروع ہو گئی کہ یہاں پہ تو اسلحہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے. وہ تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ تم نہیں مارو گے تو میں قیامت تک زندہ رہوں گا. آئی مین دس از دا لیول آف اسٹوپیڈیٹی کہ تمہیں اسلحے بارود سے ڈرا لیں گے. اور میں باتیں پبلک میں نہیں کرتا. آپ کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں میں زیادہ بول گیا ہوں کیونکہ ان چیزیں میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. بٹ لیکن میں آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو پالیسی لیول کے ڈفرینسز ہیں وہ اس پہ کسی کو میٹ نہیں کریں گے. ایسی اوچی حرکتوں پہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، لگے رہو. کیسر بھائی آپ سلوشن کی طرف آتے ہیں اس کے انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسر بھائی، سب سے پہلے ایک کوشچن ہے کہ علماء مدارس کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبل ہیں کہ اس کام کو ان کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے، یہاں پھر ان کو ایسے بچے بالکل اسلام کو پڑھانا چاہیے، ہمیں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کیا آپ نے جس طرح بات کی سائنس میں انویسٹ کرنا، سائیکالوجی میں انویسٹ کرنا، ایموشنل انٹیلیجنس میں انویسٹ کرنا، ان ساری چیزوں میں کیا آپ کو نہیں لگتا ان بچوں کو بھی ویسی ٹریننگز انہی اداروں سے ساتھ ساتھ ملنی چاہیے؟ ان 8 سال کا اگر ان کا کوئی کورس ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ والی چیزیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے. دیٹس آئیڈیل. لیکن بات افورڈیبلٹی کی بھی ہے. پاکستان کی ہر یونیورسٹی ان چیزوں میں انویسٹ نہیں کر سکتی، ہر کالج انویسٹ نہیں کر سکتا. تو ہم مدارس سے کیوں ایکسپیکٹ کریں؟ ہمارے پاس پاکستان میں کچھ مدارس ہیں جو بہت زیادہ ہائی کیلیبر کے ہیں. تو وہاں پہ سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، روبوٹکس بھی پڑھایا جاتا ہے، جرنلزم بھی پڑھایا جاتا ہے. وہ جو کریٹیو کام ہیں، گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ بھی سکھائی جاتی ہے کیونکہ یہ ان کی افورڈیبلٹی میں ہے. اب آپ پاکستان میں وہ مدارس بھی ہیں کہ جہاں پہ بمشکل تمام وہ مہینے کے بل اپنے ادا کرتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سولر لگا کے ہماری بلوں سے آپ جان چھڑوا دیں. اب ہم ان سے کیوں ایکسپیکٹ کریں یہ ساری چیزیں؟ ہاں، گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ مدارس کی اونرشپ لے، وہ اس کے اندر ایک سلیبس ہو، وہ علماء کو یہ آؤٹ سورس کریں کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. درس نظامی کی جو اسپرٹ ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، کیونکہ درس نظامی کے اندر کوزمولوجی بھی تھی ایک زمانے میں، انجینئرنگ بھی تھی. انفیکٹ جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ ہے اس نے درس نظامی پڑھا ہوا تھا، اس کا جو انجینئرنگ کا نالج تھا اس نے وہیں سے لیا تھا. تو ماڈرن علوم جتنے ہیں اس کے اندر آپ شامل کریں، فائن. لیکن یہ کام اسٹیٹ کے کرنے والے ہیں. جہاں پہ آپ ایسے اداروں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے کیسز میں، اینڈ آئی مین اوور ویلمنگ میجورٹی کیسز میں، والدین اس لیے بچوں کو مدارس میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ ان کی اپ برنگنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور مدرسہ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ چلیے اس کی بیسکس تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ ہم کر دیں. پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سائنس بھی پڑھائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. پاکستان کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی ساری یہ چیزیں، اور نہ ہی ان کا صرف دھیان ہے. تو پھر کیسر وہی چینج ہم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سائنٹیفک نالج عام بندے کو پڑھاتے ہیں وہ تو پھر یہی پڑھتا ہے، لینن جب یہ آپ ساری چیزیں. ریاستی لیول پہ اونرشپ لیتے ہیں، چینج وہاں سے آتا ہے. کوئی بھی نجی ادارہ گورنمنٹ کا الٹرنیٹو نہیں ہوتا. اب الخدمت کو دیکھ لیں، جہاں پہ اسٹیٹ نہیں پہنچتی وہاں پہنچ جاتی ہے. یہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس سے کیا ملک کے حالات چینج ہو گئے ہیں؟ نہیں وہ کیونکہ ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ ریاست کا الٹرنیٹو نہیں ہوتا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور میں الخدمت از ون آف دا بیسٹ ماڈلز ہم جو دنیا میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. عیدی ایمبولینس ہے ون آف دا بیسٹ، لیکن اگین آپ دیکھ لیں کہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے کیونکہ ادارہ جو ہے بہرحال ایک ادارہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اگر اونرشپ لے
پہلے تو وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں سوچے کہ تعلیمی اداروں سے جو گزرے گا وہ پروڈکٹ ہوگا کیا. پہلے تو یہ انویزج کیا جائے نا، باقی تو سارا رستہ ہے. یونیورسٹی تو پھر ایک رستہ ہے کہ اس میں اس پروڈکٹ کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ مینز بن جاتا ہے اس کا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹیز کی پرائرٹیز ہی ایسی ہیں کہ جس میں اس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ہم بات ہی نہیں کرتے. کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی یونیورسٹی میں کوئی گورنمنٹ نے ایسا انیشیٹو لیا ہوا ہو کہ دنیا کا کوئی ٹاپ کلاس سائنٹسٹ پاکستان میں آیا ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کیا ہو اس نے. کوئی مائکروسافٹ کا ہم نے کوئی ٹاپ آرکیٹیکٹ یا ٹیک آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ہم نے بلایا ہو یہاں پہ، ایپل کا بلایا ہو، سیمسنگ کا بلایا ہو، اے آئی کا کوئی پائنیئر ہم نے بلایا ہو. ہمارے یہاں کیا ہے، میوزک کنسرٹ ہوگا، فلاں موسیقار آ رہا ہے، فلاں گلوکار آ رہا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. بیکاز وی آر ناٹ تھنکنگ کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے، ان کو ہم دکھائیں. اور اس معاملے میں ہم ویسٹ سے بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. کیسے ہوا کہ وہ ویسٹ جو صدیوں تک اسٹیگنیشن کا شکار تھا، 100-150 سال کے اندر اس کی دنیا ہی بدل گئی. اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز دے ڈیڈ کہ انہوں نے زندہ ہیرو کا کانسیپٹ معاشرے کو دیا. زندہ ہیرو کا، جس معاشرے میں آپ ہیں اس میں آئنسٹائن بھی ہے، اس میں بوہر بھی ہے، اس میں نیش بھی ہے. لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو، ان کی کلاسز میں جا سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ایک آئنسٹائن بننے کے لیے 1000 لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے، تو 1000 میں سے اگر آپ 10% بھی کریں تو 100 آئنسٹائن پیچھے کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. پاکستان اس کی مثال ہے. ایک زمانہ آیا تھا دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر انسپریشن پائپ لائن بھی پیچھے خالی ہونا شروع ہو گئی تھی. جی. لیکن انہی ہیروز کو جب دوبارہ لوگوں نے گراؤنڈز میں دیکھنا شروع کیا، کرکٹ جب دوبارہ آئی، تو آپ دیکھیں کہ 2-3 سال کے اندر اندر پاکستان کی جو بیسٹ 11 بنانا مشکل ہو گئی تھی کہ کس کو نکالے. یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے زندہ ہیرو ہوتے ہیں. اب اسلامی دنیا میں جو ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں، کوئی 800 سال پہلے نظر آ رہا ہے، کوئی 700 سال پہلے نظر آ رہا ہے. پاکستان کی ہم بات کریں تو چلیں، ہمیں جناح اور اقبال، ایک ڈاکٹر قدیر صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہم نے حشر کیا. اب کسی کا دل کرے گا ڈاکٹر قدیر بننے کا کہ میں فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں سلیپر پہن کے؟ ایسے ہیروز پروڈیوس کرنے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کرنا، ان کی عزت کرنا سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں. ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، یہ ریسنٹلی بات ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، میں جن فیملی سے ملا ہوں وہاں پہ بات ہو رہی ہے ایئر مارشل کی، ہمارا بچہ ایئر مارشل بنے گا. پی اے ہیف نے پرفارم کیا. اب اگلی جو پائپ لائن ہے وہ سارے ہیں ہمیں ایئر فورس میں جانا چاہیے یار. آرمی کرے گی اس کے چلے جائیں. گورنمنٹ کی یہ پرائرٹیز ہوں کہ ہمیں سائنٹسٹس ہیروز کے طور پہ، رول ماڈلز کے طور پہ نظر آئیں یہاں پہ، ہمیں یہ چاہیے. لیکن جس ملک میں ہم نے یہ، جن کے آگے ہم لبرلز کی بات کر رہے تھے، جنہوں نے دنیا کو یہ فارمولہ دیا ہے کہ اس ملک میں جو جتنی زیادہ رینٹنگ کر سکتا ہے، جو جتنی زیادہ تنقید کر سکتا ہے، وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے. کیونکہ سلوشن اس نے آپ کو نہیں دینا گھنٹے کے بعد بھی، 2 گھنٹے کے بعد بھی. اس نے بتانا یہ بھی غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ ساری مولوی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سام انٹلیکچوئل ہو رہا، بات ختم ہو گئی. پھر کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ اسٹیٹ کی اونرشپ کی بات ہے کہ وہ انٹلیکچوئلز پروڈیوس کرے جو سلوشن بیررز ہیں. سائنس عام ہو، ٹیکنالوجی عام ہو، ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ایسے چل رہے ہوں، پھر جا کے کچھ اس میں تبدیلی آئے گی. ہمارے یہاں کہ وہ ریلیجن بہت چھایا ہوا ہے. کیا چھایا ہوا ہے؟ ریلیجس تو پروگرام، ریلیجس طبقہ کہہ رہا ہوتا ہے ریلیجس مجھے پروگرام بند ہو گئے. کل کی بات ہے، ایک بہت پڑھے لکھے صاحب ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات سنائی، بڑی انفارچونیٹ بات ہے لیکن اس کو ایکسیپٹیبلٹی کے لیے لطیفے کے طور پہ کہنے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بازار حسن چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے ڈانس سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ دینی آدمی ہیں، ساری زندگی اسلام آپ نے پڑھا ہے، تو اس عمر میں آ کے آپ ڈانس سیکھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے طبقے نے ہمارے اسلامی پروگرام ٹی وی پہ لے لیے ہیں، تو آپ نے ہمارا کام شروع کر دیا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہم آپ کا شروع کر دیتے ہیں. جو 11 مہینے ڈانس سکھاتی ہے رمضان میں، وہ ہمیں اسلام سکھا رہی ہے. اسی تو ٹھیک ہے، مجھے آپ سکھا دیں، میں یہ کام شروع کر دیتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو چھایا ہوا ہے نا، وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور سارا کچھ پلانٹیڈ ہے. کیسر بھائی جو نظر آتا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی نہیں دے سکتے کہ فتویٰ، لیکن جو نظر آتا ہے نا، یہ سارا کچھ پلانٹیڈ ہے تاکہ آپ وہ انسپائر انہی لوگوں سے ہی رہیں. ہماری انسپریشن پہ جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ پچھلے دنوں کافی سارے ایسے ادارے بھی تھے کہ جن کو اتنی بیک لیش ملی اور اس کے بعد اس میں کینڈیڈیٹس آنے بند ہو گئے. اور اب آپ نے جس طرح انسپریشن کی بات کی کہ آپ انسپائر کرتے ہو لوگوں کو اور پھر ہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں. جس طرح کرکٹ کی ایگزامپل لیں، ہمارے پاس بالرز ہی کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس مین اسٹریم بالرز ہی ہیروز تھے پہلے، جب
میں چھوٹا تھا یا عمران خان صاحب تھے, وسیم اکرم تھا, اور یہ وقار یونس, شعیب اختر, ہم نے انہیں کو ہی دیکھا اور ہم بالر ہی بننا چاہتے تھے. بالکل تو اسی طرح انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بیٹر ہی بننا چاہتے ہیں. نیچرل ٹینڈنسی ہے ہاں انسان جی, کی. یہ نیچرل ہے کہ آپ انسپائر ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ والی چیزیں آتی ہیں. لیکن میرا آپ سے یہی ایک کویشچن کرنے کا نا یہ مقصد بھی یہی تھا کہ کیا چلیں ٹھیک ہے, ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس بجٹ کم ہے, لیکن کیا علماء کرام سے ہم بیسک جو ان کی نالج ہوتی ہے ہم ان سے انسپریشن کے لیے وہ نہیں سیکھ سکتے؟ کہ انسپریشن سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ ایسے رول ماڈل نہیں بن کر سامنے آ سکتے؟ اگر ہم صحابہ کی لائف کو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں, تو آپ کو نہیں لگتا ان کے پاس بھی ریسورسز کچھ بھی نہیں تھے, لیکن یہ بات ایک درست ہے. ڈسپلن. اخلاقیات پہ تو کوئی کوسٹ نہیں آتی. ہاں جی, یہ میرا ایک کہنا ہوتا ہے, میں ہارش ہے کافی, کہ غریب ہونا نا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, لیکن جاہل ہونا نا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کہ وہ کیا اس کی یہ بات ہے کہ ہمارا جو تھوڑا سا بھی ایک پاورٹی لیول یا اس لائن سے نیچے طبقہ ہے وہ جاہل بھی ہے ساتھ ساتھ, کہ آپ اس کو ڈبیٹ کر کے اس کے لیول پر اتر کے اسے ایجوکیٹ کر کے اسے کہہ بھی نہیں سکتے کہ یار آپ کی مہربانی بھائی, یہ والی کام ایسے نہیں ہو سکتا. تو میرا آپ سے یہ کویشچن تھا کہ کیا علماء کرام کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ ایٹ لیسٹ پیسہ ایک سیپریٹ چیز ہے, کہ اخلاقیات میں تو آپ بہتر ہو جائیں, آپ اپنا جو دین ہے اس کو تو بہتر طریقے سے رول ماڈل ہی. دین کا کتنا بڑا حصہ ہے, یہ بات حدیث میں واضح ہے, سب پہ اپلائی ہوتی ہے, علماء پہ ہوتی ہے, طلباء پہ ہوتی ہے, مجھ پہ, آپ پہ, ہم سب پہ ہے کہ ظاہر اخلاق تو کم سے کم سب کا اچھا ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ ہم سلوشن کی بات کر رہے ہیں ریوائولسٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے ساحل الدین بھائی کی آئی ایم ایس اور کیسر بھائی کی ریوائولسٹ, کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو اگر ہم کمپیریزن کریں پاک ویلز والا؟ دیکھیں, میرا یہ پاکستان پولیمکس جو ایک پوڈ کاسٹ کا ایک چینل ہے, اس پہ مختلف لوگ جو اقامت دین کے پرپوننٹس ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹس اکٹھی کرتی ہیں, جس میں شجاع الدین شیخ صاحب بھی ہیں, خالد محمود عباسی صاحب بھی ہیں, ساحل الدین صاحب بھی ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ڈفرینٹ ماڈلز رکھتے ہیں ان سب کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سہولت تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے پوچھ لیں کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم سب کے پاس اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ مختلف طرح کی انڈرسٹینڈنگ رہے, کیونکہ سب کی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر ایگزیکیوشن کے بعد پتہ چلے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. انفیکٹ دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ امیڈیٹلی بنیتھ دا سی لیول جو بورڈ ہے وہاں پہ وہ جان بوجھ کے ایک سے زیادہ ڈویژنز بنا دیتے ہیں جو آپس میں کلیش کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک پروڈکٹ تیار کیا اور اس پہ انٹرنل کریٹیک ہم نے نہیں اگر ڈیولپ کی تو پھر پروڈکٹ لانچ کرنے کے بعد ہمیں مارکیٹ بتائے گی کہ یہ کامیاب تھا یا ناکام تھا. لیکن جب کمپنی کے اندر ڈفرینٹ ڈویژنز آپس میں کلیش کرتے ہیں تو اس سے جو ایک سینس ڈیولپ ہوتا ہے اسے ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پروڈکٹ کو یہاں سے بہتر ہونا چاہیے, یہاں سے بہتر ہونا چاہیے, وہ اچھی بات ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, تو بجائے اس کے کہ سارے ایک ہی لکیر کے فقیر بنے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ ٹھیک تھا ڈائریکشن یا غلط تھا, ٹھیک تھی, تو بس سب کے اپنے اپنے ماڈلز ہیں. اب اس میں سے ادھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ سنتھسائز کر کے ایک نیا ماڈل بنا لیا جائے, یا جو کوئی ایک ماڈل زیادہ افیکٹو ہے سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ آئیڈیا ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. لیکن آپ ریوائولسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہوز نیکسٹ کیسر احمد راجہ, آپ اس کو کیسے لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تو یہاں پر نیپوٹزم سمپل. ریوائولسٹ اٹس ناٹ اباؤٹ کیسر احمد راجہ, اس کا برانڈ اپنا ہے, اس کے, کیونکہ میں اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہتا, دیٹس نیور دی آئیڈیا. اس کی اپنی ممبرشپ ہے, اس کا اپنا ایک لیڈرشپ کا اسٹرکچر ہے, اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے. تو ہمارے اس میں کئی پروگرامز ہیں, جیسے 100 کا ہے کہ 100 لوگ ایسے ہوں جو پاکستان میں تھاٹ لیڈنگ کا کام کریں, اس کے اندر سے نئے اس کے لیڈر بھی پیدا ہوں گے, اس کے اندر نئے ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں ایک نیا ویژن بھی لے کے آئیں گے. تو ہمارا جو کام ہے, دیکھیں ہم ایجوکیشن پہ ایمفسائز کرتے ہیں, لیکن ہم ایز سچ ایجوکیشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا سسٹم سمجھنا ہے نا کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت کام کیا, جائے سیکھ لیں. مولانا مودودی صاحب نے بہت کام کیا, جائے سیکھ لیں ان سے. آپ کو بڑا اچھا, ہم اس لیول کا کنٹینٹ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے تھیوری بڑی اچھی سمجھائی ہے. ریوائولسٹ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو بزرگوں کی محنت ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے.
آپ چاہتے ہیں ڈراموں میں حرام کاری ختم ہو، آئیے بالکل ریوائولس جوائن کریں، آئیے ان پہ کیس کرتے ہیں. ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اسلام کی اکانومی کیا کہتے ہیں. ہاں وہ ایجوکیشن کورسز ہمارے چلتے رہیں گے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن آئیے ان پہ کیس کرتے ہیں، اپنا میڈیا آزاد کراتے ہیں. آپ چاہتے ہیں پاکستان میں تھنکنگ پیراڈائم بنے، ہماری کوشش ہے 5 لاکھ سائنٹسٹس، فلاسفرز، تھنکرز، ہاں اس پہ ہم آپ کو کورس کرا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے اس چیزوں کو فلاسفائز کرنا ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے کوئی ٹیک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ہم پوری کوشش کر کے آپ کو اوورسیز سے اس کے لیے فنڈنگ لے کے ہم آپ کے لیے لے کے آ سکتے ہیں. ڈیولپ کرو اسے. میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ آپ اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اچھے سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے تھنکر بھی ہو سکتے ہیں، اچھے پولی میتھ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اے آئی ڈیولپر بھی ہو سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپرومائز آن یور ریلیجن. اور ہم پاکستان میں چونکہ 97% مسلم ہیں، اس لیے میں اسلام کا زیادہ ذکر کرتا ہوں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر ہم کلچر کی ریوائول کی بات کریں تو یہ تو ہندو پاکستانی کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. بالکل ایسا کہ ہی ہے. شرم و حیات ان کے ریلیجن میں بھی ہے نا. جو سکھ پاکستانی ہے یہ ان کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے، جو کرسچن پاکستانی ہے، جو باقی مائنور، ان کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے کہ ان کو بھی میڈیا پہ ایک اچھا ہیلتھی کنٹینٹ نظر آنا چاہیے جو لوگوں کی تھاٹ لیڈنگ کا کام کرے. وہی ساس بہو کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ افیئر، اس کی بیوی کے ساتھ افیئر. یار پاکستان میں کچھ اور نہیں ہوتا. یہ نا ایک لوپ ہے، ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ادھر سے ہم باہر ہی نہیں آنا چاہتے. اور ایون یہ ایسا ہمارے اوپر امپیکٹ کر چکا ہے کہ جو ہماری ایک نارمل انسان کی لائف ہے نا، اس کے اندر بھی یہ گھس چکا ہے. اس سینس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں کیسر بھائی، جی آپ دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے، اسے ہم فالو کیے جا رہے ہیں ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ یار یہ ہم کیا فالو کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا اس کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ سیکھ ہی نہیں رہے اس کسی بھی چیز سے. تو کیا ریوائولسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں ڈفرینس کریٹ کرنا کب شروع ہوگا؟ ہمارے 10 لیے ایئرس آپ کو ایک ہوتا ہے نا ویژن، ایک ویژن 2030 2040 ساری چیزیں 2050. ایک ساتھ تو آگے نہیں جاتی ہیں. اب جو ڈراموں والا ہے وہ تو الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. الحمد للہ. ہمارے جو لیگل پروسیسز ہیں بہت سے انڈر وے ہیں، وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز میں تھاٹ لیڈنگ کا کام ہے، جتنے بھی یہ ازمس ہیں، سیکولرزم، ایتھیزم، ٹرانسجنڈرزم وغیرہ وغیرہ، اس ازم کے، وہ الحمدللہ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا پاکستانی یونیورسٹیز میں. تو مشکل کام جو ہے وہ سائنس، ریسرچ، فلاسفی، ان چیزوں کے حوالے، یہ مشکل کام. اس لیے اس کے لیے ہم نے ٹائم بھی 2035 تک کا رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے کتنے ادارے ہیں جن کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا، کتنے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے کام کرنا، انٹرنیشنلی، نیشنلی. تو دیر اوبیسلی از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. تو اس میں شاید ہمیں 10 سال لگ جائیں. لیکن ابھی جو باقی 2 آسپیکٹ ہیں ہمارے، وہ تو الحمدللہ آلریڈی جو بال ہے وہ رولنگ پہ ہے. تو کیسے بھائی آپ جب یہ ساری بات کرتے ہیں، آپ کا ادھر آنا، اور میں آپ کو جانتا ہوں الحمدللہ، میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ ادھر آپ کو آ کر ایک منی ڈرین اور یہ ساری چیزیں بھی فیس کرنی پڑی ہوں گی سسٹم میں، کمیونٹی میں. جب آپ یہ والی بات کرتے ہوں گے وہ آپ کی نیت کو ٹھیک لیتے ہوں گے. نیت کا تعلق تو ہے ہی انسان اور اللہ عز و جل کے ساتھ. یہ آپ کا حسن ظن ہے ہماری ایسی سوسائٹی کے اندر، لیکن ہمارے یہ میں تو سب سے حقیقت پہلے جاتے ہی اس کے اوپر ہے. دیکھیں، میں بدنیت آدمی ہو سکتا ہوں، تو میں اپنے کوز کے ساتھ بدنیتی کرتا ہوں. کسی آدمی کے پاس جا کے میں کہتا ہوں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آئی ووڈ بی رانگ ان دیٹ، فیئر انف. لیکن میں کس کے ساتھ، میں جو بے وفائی ہے وہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس نیت کا اجر مجھے کس نے، اس آدمی نے تو نہیں دینا ہے. وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ کی نیت پہ شک ہے، وہ آپ کا حق ہے، دیٹس فائن. لیکن اگر میری نیت میرے اللہ کے سامنے کلیئر ہے، دیر از واٹ میٹرز ٹو می. الٹیمیٹلی دیر از واٹ میٹرز. ایک انسان ہے، وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں بھی کہے گا، وہ آپ کے خلاف بھی بہت باتیں کہے گا. وہ ہر انسان کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے. people often become products of their experiences. تو جس انسان کا جو لائف ایکسپیرینس ہے وہ وہی پروڈکٹ بن جاتا ہے. وہ ایک اور چیز ہے، اس پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یا ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. سم پیپل ول انڈرسٹینڈ دیٹ، سم پیپل ول ناٹ. چلے، تھینک یو سو مچ کیسر بھائی. اف یو بیکم پی ایم، وٹ آر دا 5 things یو ول ڈو آن دا ٹاپ پرائورٹی؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے اندر جو کنفیوژن ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے، میں اس کو ختم کروں گا. کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب اسلامک سسٹم کیا ہے،
وہ سیکولر ایک ہی وقت میں سیکولر بھی ہیں، ایک ہی وقت میں لبرل بھی ہیں، ایک ہی وقت میں کمیونسٹ بھی ہیں، ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہیں، اور سارا کچھ ہے کہ بھئی یہ چلنے والا یور اے مسلم. تو ایک سسٹم تو میں پوری کوشش کروں گا کہ امپلیمنٹ ہو جو خالص شریعت ڈریون ہو، اور جو ریلیجن کے مٹیریل بینیفٹس ہیں، کیونکہ ریلیجن کو ہم نے جنت دوزخ اگلا جہاں وہاں تک ہم نے محدود کیا وہیں ہوا ہے تک بالکل. اگر کوئی بندہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو اس کا ہم یہ کہتے ہیں اس کا اجر اللہ دے گا اجر بعد اللہ میں. دے گا. وہ بھائی اس دنیا میں جو آپ نے اللہ نے اجر دینا ہے، مہنگائی ختم ہوگی، فریکچر ریزرو بینکنگ ختم ہوگی، فل ریزرو بینکنگ آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ اسپیڈی جسٹس ہے، عدالت میں آپ کا 1-2 ہفتے کے اندر اندر فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، عدالتوں میں آپ کی عزت ہوگی، تھانے کچہری میں آپ کی عزت ہوگی، اس لیے کہ آپ جو 50% آپ کا جو اربوں روپیہ اوپر آپ عیاشی کا دے رہے ہیں، جب آپ وہ بند کریں گے تو پیسہ فری اپ ہوگا، پولیس کے اوپر سے جو پریشر ہے وہ کم ہوگا. پولیس پہ ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے انڈر پرفارم کرتے ہیں، لیکن وہ انڈر ریسورس بھی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ ایک تھانہ کتنے ایریاز کو کور کر رہا ہے، اور ایک اس کا پولیس آفیسر بجٹ کی کچھ بھی نہیں ہوتا. بجٹ کچھ نہیں ہوتا، ایک پولیس آفیسر کی کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 24 گھنٹے بھی ہوتی ہے. مطلب جب آپ کا پیسہ فری اپ ہوتا ہے تو پھر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں، زیادہ تھانے بنا سکتے ہیں، تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، جس سے رشوت میں کمی آتی ہے. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں پھر وہ اس کے ساتھ ہی ایک پیکج کا حصہ. تو میں 5 نہیں، میں صرف ایک چیز کہ اگر آپ کلیئرٹی لے کے آ جائیں کہ پاکستان کو کن خطوط پہ ہم نے چلانا ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کیسے بھائی اب اسی سے ہی میں آپ سے ایک کاؤنٹر کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ یہاں پر آئے ہیں، آپ نے یہ ساری چیز بتائی، کیا اتنے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا اتنا ایکسپوجر، باہر والے پولیٹیشن سے ملنا، یہ ساری باتیں کرنا، کیا ان کو ذہن میں یہ والی بات نہیں آتی؟ یہ سسٹم نے ایسا گندا جکڑا ہوا ہے انہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں کیا ان کے ذہن میں یہ یہ بات بات میں نے نہیں آ سکتی؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ رپورٹڈلی پاکستان میں MNA کا جو ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ، جس کو سیدھا سیدھا الیکشن کہتے ہیں، جس میں کوئی آپ کی برادری میں کوئی اڑپھس نہیں ہے، آپ کا کزن آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہا، پارٹی آپ کے ساتھ ہے، سارا کچھ ہے، تو اس الیکشن میں بھی کوئی تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. جی. پھر جتنا زیادہ آپ کا الیکشن مشکل ہوتا ہے اتنا ہی آپ کا الیکشن مہنگا ہو جاتا ہے. برادری بیس ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بڑے تگڑے جلسے کرنے پڑتے ہیں. یہ ہم اوپر والے پیسے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 8-9 کروڑ روپے آپ کا لگ گیا، آپ MNA بن گئے. آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ کسی آدمی نے 8-9 کروڑ روپے اپنی جیب سے اس لیے لگایا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. ایگزیکٹلی. اس نے 8-9 کروڑ اس لیے لگایا ہے کہ وہ اس کو 25-30 کروڑ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے. اس کو کیا لگے کہ ملک کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے، اس نے ٹھیکیداروں کے ساتھ بات کرنی ہے، اس نے کک بیکس لینے ہیں، اس نے اپنے ساتھ پوری ٹھیکیداروں کا ایک نیٹ ورک ہے ان کو انیبل کرنا ہے، ان کے ذریعے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ان کو دلوانے ہیں، اس میں سے پیسہ کمانا ہے. یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے. وہ کیریئر پولیٹیشین ہے، اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ اور یہ ہر ملک میں ایسے پائے جاتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، بڑا اچھا سے تعلق انڈیا سے، جب میں UK میں تھا، تو کہتا ہے کہ ایک انڈین وزیر امریکہ گیا تو اس کے کوئی ایک انٹرنیشنل ایک ڈیکورم ہے کہ جس لیول کا وزیر ہے اس کا پہ جو ہوسٹ ہوگا وہ اس لیول کا ہوگا. تو وہ جہاں پہ اس کا جو میزبان تھا، وہ رہنا تو اس نے ہوٹل وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری میں ہے. تو وہ اس کے گھر بھی گیا اور اس کا رہائش دیکھی، کھانا پینا اس کا دیکھا. تو جو انڈین وزیر تھا کہتا ہے یار تم لوگوں کے بارے میں تو کہ تم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہو، سمپل لائف ہوتی ہے یہ تو تمہارے گھر کی یہ شان اور یہ ٹھاٹھ اور یہ سارے مطلب یہ کیسے افورڈ کرتے ہو؟ تو اسے کہتا ہے باہر آ جاؤ. وہ باہر آئے تو کہتا ہے یہ سڑک دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. کہتا ہے اس میں نے کرپشن کی ہے، 10% میں نے اس کا مارا ہے جس سے میں یہ ساری زندگی افورڈ کر سکتا ہوں اس طرح کی. کہتا ہے ہاں مجھے سمجھ آ گئی بات. کچھ عرصہ گزرا، وہی امریکن جو سیکرٹری تھا وہ انڈیا میں گیا اور اسی وزیر کے ہاں وہ رکا. تو اس نے جب وہ انڈین وزیر کا گھر دیکھا، اس کے حالات دیکھے، نوکر چاکر، ریل پیل گاڑیاں سارا کچھ، تو کہتا ہے یار آپ تو ایک غریب ملک ہیں، تو میں نے تو بتا دیا تھا آپ کو کہ میں کیسے افورڈ کرتا ہوں، آپ یہ سارا کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ اسے کہتا ہے باہر آ جاؤ. باہر آئے تو کہتا ہے یہ سڑک دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے بس ایسے ہی. جو کیریئر پولیٹیشین ہے اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے بھائی؟
پاکستان کے میں جو ہے کیریئر پولیٹیشین ہے، یہ 8 کروڑ روپیہ لگائیں گے اس لیے نہیں کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، بزنس ٹرانزیکشن ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے. کیسے بھائی اب ریپڈ فائر ہم انشاءاللہ کھیلتے ہیں. میں آپ کو پرسنالٹیز کے نام بتاؤں. ایبسلیوٹلی ہیٹ دس ون. میں آپ کو پرسنالٹیز کے نام بتاؤں گا یا تو آپ نے ان کے بارے میں کامنٹ کرنا ہے. سب سے پہلی جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ تیمور رحمان صاحب. ان کے بالوں کا کلر جو ہے سلور، اٹس ویری ڈیشنگ. سلور. یا چلیں اچھا. دیٹس ویری اپیلنگ ایکچولی. میرے بھی ہو رہے ہیں نا اس طرح کے. تو یا دیٹس کوائٹ شہزاد گیس صاحب. wouldn't like to have any comment. اویس اقبال صاحب. Let's not waste our breath. سلمان اقبال اے آر وائی کے جو آنر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چل سکیں. اور سید مزمل شاہ صاحب. I respect him, but he has a long, long way to go to understand what Islamic system is before criticizing it. پرویز فوڈ بوائے. میری پرفارمنس 0 ہے لیکن مولوی کی غلطی ہے. Yeah, I think that's it. اس کے بعد تھا جی غامدی صاحب. Don't trust him. غامدی صاحب کو سمجھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. غامدی صاحب ایک ٹاپک پہ 6 مختلف باتیں کرتے ہیں. تو کسی ایک آدمی نے ایک بات پڑھی، آپ اس کے اپوزٹ بات کہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار انہوں نے تو یہ کہا ہے. وہ بھائی یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا. یہ بات بالکل درست ہے کہ غامدی صاحب کو اس پہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی ایک کتاب ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے انہی چیزوں پہ نقد کی ہے جو غامدی صاحب نے اون کی ہے کہ ہاں یہ صحیح باتیں ہیں، یہ میری ہی ہیں. تو باقی اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ہی چیز کے اوپر آپ کو 6 ڈفرینٹ ورژن مل جائیں گے. تو اس لیے غامدی صاحب کو سمجھنا واقعی بہت مشکل کام ہے. یہ تو بہتر بات نہیں ہے، جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا جواب مل جاتا ہے. ان اے وے یس، ان اے وے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے پرابلمس بھی تو اس طرح کے ہیں نا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں مثال کے طور پہ میں بات کروں احادیث کی، تو حدیث تو جو ہے وہ اسلام کا نام ہی نہیں ہے. بائی دا وے میں 40,000 حدیث بھی اکٹھی کر رہا ہوں. کیوں؟ جو اسلام کا نام ہی نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ احادیث جو ہیں یہ اخبار احاد ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یا اٹس امینسلی ڈیفیکلٹ پرسن ٹو انڈرسٹینڈ. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ان کو. اچھا حارث سلطان صاحب. سیریسلی کم سے کم غامدی کے بعد کم سے کم ایک انٹلیکچوئل کیلیبر تو ہے. تو کوئی ایسی کوئی شخصیت کا ذکر کرے کہ انسان بات کر سکے. آپ تو بالکل ہی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی اچھی انٹرسٹی سروسز ہوتی ہیں ڈائیو اور فیصل موور، اس کے بعد آپ بنگلہ چھیٹ پہ آ گئے ہیں ایک دم سے. تو پھر تو ویسے آپ کو ویسے ان سے ڈیبیٹ کر کے عجیب نہیں لگا حارث سلطان سے؟ نہیں یار یہ کیا ہے یار، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے ڈیبیٹ سے 1-2 دن پہلے کہا تھا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ تیاری ہو رہی ہے ڈیبیٹ کی. یہ وہ مفتی یاسر صاحب موجود تھے، ان کی موجودگی میں بہت احتیاط سے بات ہو رہی تھی. لیکن میں نے وہاں پہ ایک فلم کا ریفرنس دیا تھا اسٹریٹ فائٹر کا، کہ اس میں وہ جو ایک چائنیز لڑکی ہوتی ہے وہ جنرل وائسن کو کہتی ہے کہ تم نے آ کے ہمارے گاؤں میں، مجھے تمہاری یاد ہے میں چھوٹی تھی، آ کے تم نے میرے ماں باپ کو مارا، ہمارے گاؤں کو اجاڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. تو وہ ساری باتیں اس کی سنتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لک فار یو مے بی اٹ واز دا گریٹسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف یور ولیج that General Bison went there and killed people and did everything he did. That might be the biggest day in your history. But for me, it was Tuesday. الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. وہ تاثر یہ دے رہا تھا کہ تمہارے، تو میں نے اس ڈیبیٹ سے پہلے کہا تھا کہ شاید اس کے لیے کوئی بڑی بات ہوگی، بٹ فار می اٹس اے ٹیوزڈے. مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے اس نے کیا کہنا ہے، مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے اس کے آرگومنٹس کیا ہیں، مجھے ایگزیکٹ اس کے ساری ڈیبیٹ کا میپ پتہ ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایگریسو اینٹی اسلامک ہندتوا کی جھولی میں بیٹھ کے اسلام کو گالی دے سکتے ہیں. آپ کا علم سے کیا تعلق ہے؟ جس آدمی کی ڈبیٹ ہی اس چیز پہ ہو
کہ میرا اسلام کے خلاف ایک مورل کیس ہے لیکن میری مورالٹی نہیں ہے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک مجبوری ہے کہ ہمارے حصے میں اب جو آئے ہیں ہم نے وہی فیس کرنے ہیں، تو اس لیے دیٹ واز دیٹ. تو ڈاکٹر اپارٹ فرام اوان صاحب، ڈاکٹر محرب معیز اوان، دیکھیں اس میں ایک ڈبیٹ کی فارم ہے اور ایک سبسٹنس ہے. جو سبسٹنس ہے اس میں تو جو ڈاکٹر اوان سے متاثر لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، جو لوگ مجھے عزت بخشتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیسر نے بہت اچھا پرفارم کیا، تو وی لیو دیٹ اپ ٹو پبلک. لیکن جو فارم ہے اس ڈبیٹ کی، آئی تھنک یہاں پہ ٹی سی ایم کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا، ایون تو میری بہت زیادہ کرٹیک بھی ہے ان کے پلیٹ فارم پہ، لیکن جس طرح سے انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، جس طرح سے اس کو ریکارڈ کیا گیا، دیٹ از اے نیو ڈان کہ ڈبیٹس ایسی ہی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے. دیٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس کے حوالے سے. ایسے کامنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے، تھا یا تھی یا ہیں یا ہی، یہ وہ اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا؟ آپ ان سے کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں ان ڈبیٹ کا میں حلیہ دیکھ کے آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں محروب آپ کیسی ہیں یا آپ کیسے نہیں ہیں؟ وہ مرد ہیں، میں ان کو مرد کے طور پہ اچھا ایڈریس اچھا، کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں جو مرضی رائے رکھیں دیٹس فائن. اور یہ کوئی بھی پاکستان کا ایسا آدمی ہے جو اپنے بارے میں کوئی ایسی رائے رکھتا ہے، آئی ایم نو ون ٹو ٹیل دم ادر وائز، کیونکہ وہ ان کی ذاتی زندگی ہے. لیکن ان کی اس بچکانہ خواہش کو میں ایکسیپٹ کر لوں اپنے لیے بھی، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کل خود کو میز کہیں، آئی ول ریسپیکٹ دیٹ، یا مجھے بھی کہیں کہ تم بھی میز کہو، آئی کانٹ ڈو دیٹ. صحیح. اس کے بعد کرتے ہیں بات حسن الیاس صاحب. I think it's in many ways you can say is a غامدی destroyer. غامدی صاحب نے جو بھی کام کیا تھا، اگین آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا مین، ان کی میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریلیجیس معاملات میں چونکہ ان کا اپروچ نان ٹریڈیشنل ہے، آرتھوڈاکسی سے ہٹ کے ہے، تو آئی ہیو نو ریزن ٹو ٹرسٹ ہم. لیکن بہرحال انہوں نے ایک کیس ایسا ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ ان سے جو فکری لیول پہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ کیا جا سکتا تھا. دیر از اے گروئنگ کنسرن امنگ غامدی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، حسن الیاس صاحب he is isolating غامدی صاحب in a way that he is discrediting him a lot and he has to then accept غامدی صاحب، کیونکہ بہرحال وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو from the strategic viewpoint I think Hassan Ilyas is causing a great deal of damage to غامدی صاحب. ساحل الدین بھائی، یار کیلیبر تو بڑا زبردست ہے ان کا، بات چیت کرنا، از اے کراؤڈ پولر، یو نو. جامع کرزما تو ہے. Yeah, that's quite admirable. اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا کہوں میں ان کے بارے میں؟ جو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے؟ To be honest, I don't think that much of a man. صرف یہ ہے کہ چونکہ فکری طور پہ ہم دو اپوزنگ سائڈس پہ ہیں تو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ایچ ادر. انجینئر صاحب کے حوالے سے I mean, he is not a religious scholar. میں کبھی اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کروں گا کہ وہ ان سے قرآن پڑھیں غلط ترجمے، غلط تفاسیر. میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے بچے ان سے حدیث پڑھیں، کہ جس آدمی کے حدیث کے بارے میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صحیح السند حدیث ہے، جس آدمی کے نالج لیول میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کا صحیح السند ہونا ایک چیز ہوتا ہے، صحیح المتن ہونا ایک اور چیز ہے، اور حدیث میں دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. I wouldn't want anyone کہ ان کے بچے اصول حدیث ان سے پڑھیں. تو یہ تو ہوگی اسلامی چیزیں. میرا خیال ہے کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو کسی کا بچہ ان سے پڑھے. F-36 اور پلس. یا نہیں 16 دوڑی 32 35. آئی ڈونٹ تھنک ہی از دا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مینی ویز یو کین تھنک کہ اگر انجینئر صاحب نے لوگوں کو اس چیز پہ قائل کر لیا ہے کہ وہ اسکالر ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ دجال لوگوں پہ کس کس چیز پہ لوگوں کو قائل کر سکے گا. کیسر بھائی، اس پہ انہوں نے نا آپ کو کہنا ہے جی یہ پرسنل گراج رکھتے ہیں میرے اوپر، مجھے دجال کہہ دیا انہوں نے. تو میں ویسے ہی کہتا ہوں، دجال صغیر بھی کہتا ہوں. وہ چیزیں یہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، بار بار بولتا ہے، مس ریپرزینٹ کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، مجھے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، تو میں تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی اچھی رائے تو نہیں رکھوں گا. ہاں جو جیلسی اور گرج، دیکھیں یہ پرسنل بیسس پہ ہوتا ہے. جب آپ کا ڈس ایگریمنٹ آئیڈیولوجیکل لیول پہ ہے تو یہ جو پرسنل ایموشنز ہوتے ہیں گرج وغیرہ کے، یہ میٹر نہیں کرتے ہیں. میرا ان کے ساتھ پرسنل کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہ ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا ہے، نہ ہمارا کوئی آپس میں ہم کوئی کزن ہے کہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہو یا کوئی ایسی بات ہے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ. ایک آئیڈیالوجی کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں ان کو خطرناک آدمی اس لیے کہتا ہوں کہ اف مزمل از سیکولر ایوری بڈی نوز ہی از سیکولر.
You can agree with him, you can disagree with him. He's very clear about his stance. Engineer's problem is کہ وہ داڑھی اور پگڑی کے ساتھ اسی کام کو پروموٹ کرتا ہے. یہ دجل کا ایلیمنٹ ہے. کھل کے کہو بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں, سب سے بہترین زمانہ آج کا ہے. تو داڑھی پگڑی کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کھل کے کہو. قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو نیچرلی مرزا قادیانی کے بھی چمک رہے ہوں گے. داڑھی پگڑی کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ کھل کے کہو تم. یہ تو چیدہ مثالیں ہیں نا, تھوڑی تھوڑی. لینن ایک دہشت گرد ہے. 10,000 سے لے کر 10 لاکھ لوگ چیکا کو یوز کر کے اس کے ذمے آتے ہیں کہ اس نے اتنے لوگ مروائے. اس کے نظریات کو کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھی یہی نظریات ہے. تو جو لوگ معاذ اللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں, اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں, تم ان کو ویلیڈیشن دے رہے ہو. وہ داڑھی پگڑی کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ میک یور اسٹانس کلیئر. آئی ریسپیکٹ مزمل, I respect Taimur Rahman. Whatever their views are, they are in the public. You can disagree with them or agree with them. He is a dangerous man. اور یہی بات سید مزمل صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہی ان کے جو کام انجینئر نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکے. جو ہم نہیں کر سکتے تھے وہ انجینئر نے کر کے دیا ہے. آخری بات اس پہ, ہر مکتب فکر کا عالم آپ نے دشمن بنایا ہوا ہے. نوپور شرما جیسی بلاسفیمر کا دفاع آپ کر رہے ہیں. قادیانیوں کا دفاع آپ کر رہے ہیں. لبرلز کا دفاع آپ کرتے ہیں. اسلامک سیکولرزم کا کانسیپٹ آپ لے کے آئے ہیں. وائی ہائڈ بیہائنڈ بیئر؟ کیوں داڑھی کے پیچھے چھپ رہے ہو بھائی؟ کیوں پگڑی کے پیچھے چھپ رہے ہو؟ جتنا رینڈ کارپوریشنز کا نیریٹو ہے اس کو پاکستان میں پھیلانا, عام کرنا, صہیونی لینگویج بولنا, فلسطین کے مزاحمت کار جو ہیں وہ عورتوں بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے آپ کا قبلہ اول نہیں ہے, یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں, آئرن ڈوم کی اللہ حفاظت کرے. کیوں داڑھی کے پیچھے چھپ رہے ہو, پگڑی کے پیچھے چھپ رہے ہو؟ میرا اس سے یہ پرابلم ہے. آئیڈیالوجی کی بیس پہ کھل کے جو تمہارے نظریات ہیں کہو. باقی لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں نا, کیا ہو جاتا ہے؟ آپ دکان بند کروانا چاہ رہے ہیں. بات دکان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس نے یو کے میں نے ایک دکان دیکھی, فوڈ اینڈ وائن کی تھی, کسی عرب کی تھی. فوڈ بھی ہے, وائن بھی ہے. اب مجھے ایگزیکٹ اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت سالوں کی بات ہے. سم تھنگ کچھ طرح سے لکھا ہوا تھا اس پہ کہ اس میں شراب تو ہے ہی ہے, اس میں تو لکھا ہوا تھا وائن جو ہے, اور ساتھ اس کے لکھا ہوا تھا کہ لحم الحلال مذبوح علی الطریقۃ الاسلامیہ. یہ شراب ہے, ساتھ حلال گوشت ہے اسلامی طریقے پہ. اور ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں, کہ بہت ہی سالوں کی بات ہے, اور بھی اس نیچے کافی کچھ لکھا ہوا تھا. تو بھائی آپ کی شراب بیچنے کی دکان ہے, اس میں آپ نے ایک حلال چیز رکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے. آپ کی جو دکان ہے وہ اصل میں فوڈ اینڈ وائن ہے, جس میں آپ حلال گوشت کے ساتھ ساتھ شراب بیچ رہے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. مجھے اس دکان سے مسئلہ یہ ہے, صاف صاف کہہ دو بھائی یہاں پہ ہم شراب بیچتے ہیں, ٹون کرتے ہیں لوگوں کو. میرے ورگا تو ہے ہی نہیں. لوط علیہ السلام مجھے دیکھ کے میرے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یار انجینئر کے 20 لاکھ فالوور ہیں, میرے تو اتنے نہیں تھے. آپ اس طرح کی جب آپ حسن نو تو پھر زیادہ سوچتے ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ کہ جو بات کری جا رہے ہیں, مطلب انبیاء کا موٹو کیا ہے, اللہ نے کیا دیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ. آپ نے فکر ہی نہیں کرا, آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ نے فکر, آپ کا کام ہے پہنچا دینا, بس بات ختم. آپ کو ایک مانے ایک بھی نہ مانے, تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا, تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا کے سوچتے ہوں گے کہ میرے فالوور نہیں ہیں. اینڈ آؤٹ آف آل پیپل وہ سوچتے ہوں گے کہ انجینئر مرزا کے اتنے لاکھ فالوور ہیں, تو سوچتے تو ہوں گے یار ویسے وہ تم داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ تمہارا سارے کا سارا نیریٹو سیکولر ہے, مادیت پرستی پہ کھڑا ہوا ہے. جس کو تم حقیقت پسندی کہتے ہو وہ مادیت پرستی ہے. میرا اس لیے مسئلہ ہے, باقیوں سے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے ایک اختلاف ہے, ان کا کھل کے جو ان کا نظریہ ہے سب کو پتہ ہے. یہ جو گھس بیٹھی ہے نا, مسئلہ ان سے ہے. جزاک اللہ خیر کیسر بھائی, آپ کا شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ. پلیجر سر, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ.